लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दुआ के साथ सेशन का आगाज़ करेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फी शैया, आमीन इलाही आमीन। आप लोगों का दिन कैसा रहा? यस्टरडे का भी और आज का भी आधा दिन तो गुजर गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से बहुत सारे काम किए होंगे। चलें हम अपनी कल वाली दुआ ही जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। दुआ आप लोगों ने दोबारा से उसको देखा, पढ़ा और उस पर गौर किया। हमने उसके 2 पार्ट किए थे ना, तो पहला हिस्सा तो था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा अत्तिनी बिस्समई व बसरी, तो आंखों और कानों से फायदा कैसे उठाना है उसकी हमने बात की थी ना। तो उस फायदा उठाने में फिर उनकी आंखों की और कानों की हिफाजत भी आ जाती है कि अगर हम किसी चीज से फायदा उठाना चाहते हैं तो हम उसका मिस यूज नहीं करते हैं। ऐसे होता है ना, अगर हम किसी चीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम उसका फिर गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें अपने आंखों और कानों को गलत इस्तेमाल से बचाना है, जब भी वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे। फिर अगली बात जो आ जाती है, वजअलहुमल वारिस मिन्नी, और उन दोनों को मेरा वारिस बना दे। तो किन दोनों को? यानी कान और आंख। अब वारिस कौन होता है? हम यूजली दुनियावी टर्म में वारिस किसे कहते हैं? जो भी हमारे असासों को ओन करेगा हमारे बाद, राइट? जो कुछ भी हम ओन करते हैं वो जब किसी को हमारे बाद पास ऑन हो जाएंगे वो वारिस हो जाएगा, औलाद होगी या कोई भी हो सकता है। तो कान और आंखें वारिस कैसे बन सकते हैं? थोड़ी सी जहन होता है ना कि इन दोनों को मेरा वारिस बना दे, यानी इनके साथ जो भी फायदेमंद काम किया जाए वो इस तरह किया जाए कि वो हमारे लिए ऑनगोइंग सदका बन जाए, और वो फिर क्या वारिस बनेगा, यानी कि हमारे काम आने वाला बनेगा, या ऐसा काम कर दें जो दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। ठीक? और ऐसे कभी नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की एक हिकमत है कि इंसान की सोच जहाँ तक नहीं जाती ना, वो चीज़ें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कवर करवा दी हैं। अगर हम मसनून दुआओं को याद कर लें या उनको देख के भी मांगते रहें तो एक दिन याद हो जाएंगी। उसके बाद है वंसुरनी अला मन यज़लिमुनी, और मुझ पर जुल्म करने वाले के खिलाफ मेरी मदद फरमा। जब हम जुल्म की बात करते हैं तो फौरी तौर पे जहन में क्या आता है? जब हम कहते हैं कि जुल्म हो रहा है या जुल्म किया जा रहा है तो क्या चीज फौरी तौर पे जहन में आती है? तशद्दुद, टॉर्चर, ज्यादती, किसी के भी हक में कमी जो होती है वो क्या होता है? जुल्म है। ठीक है, तो अब दुनिया में जब इंसान रहता है तो बहुत एहतियात के साथ भी जिंदगी गुजारी जाए तो कहीं ना कहीं कमी कोताही हो जाती है ना। जब बाज़ दफा ऐसा होता है जब हम दीन पढ़ जाते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम दूसरों के हुकूक को पूरा करते हैं, लेकिन डीप इनसाइड कहीं ये डिज़ायर होती है कि हमारे भी जो है ना हक अदा किए जाएं। तो उस टाइम फिर क्या फील होता है? मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जब वो काम नहीं होता तो क्या कहते हैं? मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है। तो उसमें फिर क्या होता है? नेगेटिविटी आने लगती है इंसान के अंदर। इंसान फिर मनफी सोचों के साथ फिर उसका अमल भी मनफी होने लग जाता है। तो उस सूरत में क्या है? वंसुरनी अला मन यज़लिमुनी। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ आ गई कि जो हुकूक में कमी, वैसे भी अगर फिजिकली मेंटली कोई भी इंसान को प्रॉब्लम है किसी से, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात मदद कर सकती है। इंसान कितना भी कुछ किसी को समझाने की कोशिश कर ले, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ना उस बंदे का जहन नहीं बदलेगा या उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसका अमल नहीं बदलेगा जब तक कि अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे। तो मदद अल्लाह से ही मांगनी है। ठीक है, तो वंसुरनी अला मन यज़लिमुनी, चाहे वो हक में कमी है, चाहे वो वैसे ज्यादती हो रही है, चाहे वो मेंटली डिस्टर्बेंस है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट,
جو بھی ہمارے ساتھ ہمیں فیل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسرا بندہ نہ کر رہا ہو لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کیا دل کو، ہمارے دل کو بھی اللہ نے تسلی دینی ہے. وَخُذْ مِنْهُ بِثَارِي، اور اس سے میرا انتقام لے، کہ خود انتقام لینے کی کوشش کیا ہے. جو حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہوا نا، کہ جو حق پہ رہتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے جھگڑے میں، جھگڑا نہ کرے، تو اس کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت میں گھر کی خوشخبری ہے نا اس کے لیے، جنت میں گھر کی خوشخبری ہے. تو جب انسان خود کوشش کرتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، ہم بہت بولتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر ہم وہی کام کرنے لگ جائیں جو دوسرے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم پھر برابری پہ آ جائیں گے نا. اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ وہی زیادتی کریں تو برابری ہو جائے گی، تو پھر دونوں ہی ظالم ہو گئے نا. تو پھر مدد کس کی آئے گی؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا. پھر جو حق پہ رہتے ہوئے اللہ پہ اپنا معاملہ چھوڑ دے، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو جب ہم اللہ سے دعا کریں تو یہ ساری خیر اپنے لیے مانگیں اور دوسروں کے حق میں بھی دعا کریں، اور اپنے جسم کا کوئی بھی ہمارے حصہ نا، یہاں اس دعا میں تو خاص طور پہ صرف کان اور آنکھ کی بات کی گئی، دیگر دعا میں اور باتیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں. تو یہ جب ہم اپنے لیے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں ہمارے لیے کلیئر بھی ہوں گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. تو الحمدللہ ہماری یہ حدیث جو ہے مکمل ہوئی. اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کیا کرتے تھے، فرماتے اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثاری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دعا کو یاد کرنا آسان کر دیں، اور ہمارے جو اعضاء ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں ہمارا خیر خواہ بنا دیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. اس دعا کو لے کے کوئی آپ کو ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بھام ہے، کوئی کوسچن ذہن میں آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ الحمدللہ. بہت آہستہ آہستہ وہ آنسر آتے ہیں نا، تو ورچوئل کلاس میں جلدی رسپانس بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارا کنیکشن جو ہے نا وہ ایک اچھے سے پیس پہ چلتا رہے، ایسے فیل نہ ہو کہ ون سائیڈڈ بات چل رہی ہے، سلوئنگ ٹائپنگ. الحمدللہ. چلیں اب انشاءاللہ 1-2 منٹ کے لیے آپ ایسا کر لیں کہ اگر کسی کی وہ چیز مسنگ ہے اس کو پورا کر لیں، پانی پی لیں یا وضو کرنا ہے. جب تک استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے بالکل فریش مائنڈ کے ساتھ واپس آ جائیں تاکہ ہم اگلا قیامت کے جو دن کے حالات ہیں وہ پڑھ رہے تھے، تو آج ہم اگلا میزان پہ بات انشاءاللہ دیکھیں استاذہ کرتی ہیں تو وہ ہم کریں گے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي
وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتدع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنذر قلبي وتغفر لي ذنبي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي وتقبل حسناتي. وأسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم اجعل في قلبي نورا. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم أعطني نورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعل في قلبي نورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله. لا إله الحمد. الله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں. بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں. اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے، رب کو حساب دینا ہے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میزان کے بارے میں، سکیلز کے بارے میں، ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا. پیشی مکمل ہو جانے کے بعد
نامہ اعمال تولے جائیں گے، یعنی جب لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، عرض جس کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد میزان پر آ کر ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حساب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اعمال کو تولا جائے گا، کیونکہ اعمال کا وزن بدلہ دینے کے لیے کیا جائے گا۔ اس طرح اعمال کا وزن محاسبے کے بعد ہی ہونا چاہیے، یعنی جب کاؤنٹنگ ہو چکے گی تو اس کے بعد پھر وزن بھی ہوگا۔ ایک ہے حساب، ایک ہے عرض، ایک ہے میزان، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ محاسبہ اعمال کا اندازہ کرنے کے لیے ہوگا اور اعمال کا وزن ان کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے ہوگا تاکہ بدلہ اعمال کے مطابق ہو۔ میزان کیا چیز ہے؟ میزان سے کیا مراد ہے؟ لغت میں میزان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے چیزوں کے ہلکا اور بھاری ہونے کے اعتبار سے ان کی مقدار معلوم کی جا سکے، یعنی ان کا وزن کیا جائے جس چیز میں۔ اور یہ ایک حقیقی ترازو ہے جس کے دو پلڑے بھی ہوں گے، یعنی ایسا نہیں کہ یہ صرف کوئی امیجنری سی چیز ہے یا صرف کوئی حساب کتاب ہے، وہ تو الگ ہے۔ یہ باقاعدہ تولا جائے گا اس میں اعمال نامے، یعنی قیامت کے دن بندوں کے اعمال تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ میزان رکھے گا۔ یہ ایک بہت باریک حساب کرنے والا ترازو ہوگا، نہ یہ وزن میں اضافہ کرے گا نہ کمی کرے گا۔ دنیا میں میزان میں عام طور پر کمی بیشی ہو جاتی ہے، اونچا نیچا ہو جاتا ہے، کوئی بھی ٹیکنیکل فالٹ اس میں ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر نہ تولے، لیکن قیامت میں جو میزان قائم کیا جائے گا وہ ذرے ذرے کو تول لے گا۔ اس ترازو کی جسامت اور مقدار کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے اور کس قسم کا ہے، لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ میزان برحق ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور کسی کا اگر رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا، یعنی ساری زندگی میں اس نے صرف ایک رائی کے دانے جتنی نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے لے آئیں گے اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ترازو قائم ہونے کا ذکر کیا ہے، بس جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو رد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو رد کیا، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو میزان کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے، اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ دونوں کو ہی جھٹلا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو۔ تمام سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے کہ قیامت کے دن میزان میں حساب کتاب ہونا برحق ہے۔ جہاں ایمان کی تفصیلات آتی ہیں وہاں باقاعدہ میزان پر ایمان لانے کا حکم بھی آتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سنت میں 10 چیزیں ہیں، تو جس میں وہ 10 چیزیں پائی جائیں گی اس نے سنت کو مکمل کر لیا، اور جس نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو گویا اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ نمبر 1 تقدیر کا اثبات، نمبر 2 ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو باقی صحابہ پر مقدم کرنا، یعنی ان کو ترجیح دینا۔ نمبر 3 حوض کوثر کا اثبات، اس بات کا مطلب ثابت کرنا، اس کو ماننا۔ نمبر 4 شفاعت کا اثبات۔ نمبر 5 میزان کا اثبات۔ نمبر 6 پل صراط کا اثبات۔ نمبر 7
ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ نمبر 8 قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 9 عذاب قبر کا اثبات کہ عذاب قبر بھی برحق ہے۔ اور نمبر 10 قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانا اور گواہی کے ذریعے کسی مسلمان کا حق نہ کاٹنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جن کے بارے میں یعنی یہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن جو ترازو رکھے جائیں گے وہ انصاف کے ترازو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ تولیں گے۔ خیر اور شر میں سے کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس کا عمل ذرے کے برابر خیر یا شر والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاضر کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور اللہ حساب لینے والا کافی ہے، اور وہ بندوں کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ اور اس دن وزن حق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ شخص کے اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، کیونکہ یہ اللہ کی آیات پر ظلم کرتے تھے، یعنی اللہ کی آیات کو انہوں نے مانا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اب کیا ہے، اب عمل اتنا نہیں کہ ان کے نیکی کے اعمال کے پلڑے جھک جائیں۔ اور پلڑوں کے وزن کے حساب سے ہی انسان کا انجام ڈٹرمن ہوگا۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی یہاں سے اب فیصلہ ہو جائے گا کہ انسان کو کدھر جانا ہے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگا، اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی، یعنی جہنم ہے۔ امام طبری اپنی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کا حساب لیا جائے گا، پس جس کی نیکیوں میں سے ایک نیکی بھی اس کی برائیوں سے زیادہ ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کی برائیوں میں سے ایک برائی بھی اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو گئی وہ آگ میں داخل ہو جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی وہ آراف والے لوگوں میں سے ہو جائے گا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ بندے کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا عدل پر مبنی محاسبہ کرے گا، ورنہ اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو گناہوں میں ڈوب چکے ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی کانوں تک گناہوں میں ڈوب چکا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دے گا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہو، کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا۔ اب میزان کی وسعت اور بڑائی کے بارے میں بھی کچھ روایات سے کچھ بات پتہ چلتی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھے جائیں گے اتنے بڑے کہ ان میں زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے، زمین اور آسمان کا وزن بھی کیا جا سکے۔ فرشتے پوچھیں گے اے رب یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں سے جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسا کہ عبادت کرنے کا حق تھا۔ یعنی میزان تو بہت بڑا تھا لیکن ہم نے اس میں بہت ہی تھوڑا ڈالا۔ اور یاد رکھیے یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ بعض نیکیاں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا وزن بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان کو کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعنی ایک الحمدللہ اور دل سے الحمدللہ کہنے اور اخلاص سے الحمدللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر الحمدللہ کہنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو اس پر بھی الحمدللہ، کیونکہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی۔ پھر اسی طرح ایک روایت کے مطابق نامہ اعمال کے تمام دفتر ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور گناہوں کے بھرے ہوئے دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ ابن کثیر نے یہاں سے یہ دلیل لی ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ٹھیک ہے، ترازو کے دو پلڑے ہیں، یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح وہ ترازو جو آج لوگوں کے لیے معمولی طور یعنی معمول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کامنلی یوزڈ، موسٹلی یوزڈ ترازو جو ہے اس کے دو پلڑے ہی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب الیکٹرانک طریقے سے بھی شمار کرنے والے دیگر آلات وجود میں آ چکے ہیں، لیکن دو پلڑوں والا ترازو ہی عموماً قدیم زمانے سے استعمال ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ترازو کا ایک کانٹا اور دو پلڑے ہوتے ہیں، اور جب حسن بصری کے پاس ترازو کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ترازو کا ایک کانٹا جو بیچ میں ہوتا ہے جو اس اسکیل کو برابر کرتا ہے، اور اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں۔ اور میزان سے مراد حقیقی میزان ہے جس کے کفتان ہے، دو پلڑے۔ میزان کے وقت ایک ہیبت بھی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا عائشہ کس بات پہ رو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا قیامت کے دن کو یاد کر کے۔ کیا؟ اور پھر کہنے لگی کہ کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا۔ ان میں سے ایک اعمال نامے کی تقسیم کے وقت، اور ایک اعمال نامے تولے جانے کے وقت، اور ایک پلسرات کے اوپر، یعنی ہر شخص کو الگ الگ اپنا اپنا حساب کرنا ہوگا۔ تو یہ میزان ان مقامات میں سے ہے جو قیامت کے دن انتہائی خوفناک مقامات ہیں۔ اس موقع پر انسان اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے گا اور اس چیز میں مصروف ہو جائے گا جو اس کے سامنے ہوگی، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوگا جس میں انسان کو نتیجے کا انتظار ہوگا، کیونکہ اس کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا انحصار اب اسی پر ہے۔ جب رزلٹ آنا ہوتا ہے کسی چیز کا، کیونکہ یہ رزلٹ آنے کا وقت ہے، سمجھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ بچپن میں اسکول میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا اور جو رزلٹ کا دن ہوتا تھا، اگرچہ کتنے ہی اچھے پیپرز ہوتے تھے، سب کچھ ٹھیک بھی ہوتا تھا، پھر بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ کچھ اچھے نمبر یا اچھے سکورز لیں گے، تو ایک عجیب سی بے چینی اور پریشانی اور خوف کی کیفیت ہوتی تھی، نہ کرتے ہوئے بھی، تسلیاں سننے کے باوجود بھی، اور جب تک رزلٹ آ نہیں جاتا تھا، شیٹ ہاتھ میں نہیں آ جاتی تھی، اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی تھی کہ پروموشن ہوئی ہے کہ نہیں، اگلی کلاس میں گئے کہ نہیں۔ اور یہ کئی دفعہ ہر امتحان کے بعد یہی ہوا، کیونکہ انسان اپنی طرف سے تو بہت سی چیزیں ٹھیک کرتا ہے لیکن وہ حقیقت میں ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔
یعنی اور بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کام تو بڑے بڑے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن ہی نہیں دیں گے، وہ بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے، وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ نیت خراب ہوگی۔ بہرحال میزان کے وقت کی ایک ہیبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس ہوں گے۔ نظر بن انس بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تلاش کروں، یعنی آپ سے اگر سفارش کرانی ہو تو کہاں ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر پل صراط پہ آپ کی ملاقات نہ ہو سکے؟ فرمایا اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے؟ فرمایا پھر حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی جگہ پر ضرور ملوں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی ایک جگہ جائیں، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کیونکہ جو لوگ حساب سے فارغ ہوتے چلے جائیں گے وہ آگے آگے بڑھتے جائیں گے، پل صراط کے پاس سے گزرتے جائیں گے، اور ابھی کچھ لوگ پیچھے ہوں گے جن کا ابھی حساب چل رہا ہوگا، تو آپ کبھی ان کی خبر لیں گے، کبھی ان کی خبر لیں گے۔ میزان کی جو باریک بینی ہے یہ بھی قابل غور رہے کہ اس میں بہت انصاف کے ساتھ سب کچھ تولا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ قسط کا کلمہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کی ہے اور یہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، یعنی ترازو انصاف ہوں گے، یعنی اسی پر انصاف بیس کرے گا، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتہائی باریک تولنے والا ترازو ہوگا جس میں کوئی نقص نہیں ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میزان میں کیا کیا تولا جائے گا، یعنی اس ترازو میں کیا کچھ تولا جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس دن جو چیز تولی جائے گی وہ اعمال ہی ہوں گے، اور ان اعمال کے جسم بنا کر ان کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا، یعنی ان کو جسمانی شکل دی جائے گی اعمال کو۔ پھر اسی طرح بنی آدم کے اعمال اور اقوال، باتوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی وزنی بات ہے، اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، تو وہ اسی اعتبار سے وہاں بھی ان کا وزن کیا جائے گا، یعنی اقوال بھی تولے جائیں گے۔ طیبی کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک حق یہ ہے کہ اس وقت اعمال کو جسم دیے جائیں گے یا ان کو جسموں میں ڈال دیا جائے گا، پس اطاعت گزار لوگوں کے اعمال اچھی صورت میں ہوں گے اور برے لوگوں کے اعمال بری شکل میں ہوں گے۔ پھر ان اعمال کا تول اور وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، ان کو علماء نے 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، ایسے کافر جن کی کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ جب نیکی ہی نہیں تو پھر ان کو کیا تولنا، ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ کفر سے، شرک سے ساری نیکیاں تو ضائع ہو گئیں، اب تو صرف برائیاں ہی برائیاں، تو اس لیے وہ حساب اور ترازو میں ڈالے بغیر ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 2، ایسے مومن جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی کچھ ایسے مومن ہوں گے جن کے گناہ نہیں ہوں گے،
یا ان کی بے تحاشا نیکیاں ہوں گی جو خالص ایمان کے علاوہ ہوں گی. یہ لوگ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، جیسے 70,000 لوگوں کے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کا واقعہ آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے ملا دے گا جو پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے کودنے والی بجلی ہوتی ہے نا، ایک دم فلیش ہوتا ہے اور بس اتنی دیر میں کہ فلیش ہوا وہ یہاں سے وہاں پہنچ گئے. یا جیسے تیز آندھی، یا جیسے عربی نسل کے عمدہ تیز رفتار گھوڑے. تو ان کافروں اور مومنوں کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال ترازوؤں پہ ڈالے جائیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ کفار کے اعمال ہوں گے ہی نہیں تو وہ تولے نہیں جائیں گے، اور بعض علماء کے نزدیک کفار کے اعمال تولے جائیں گے تاکہ ان عدل کا تقاضا پورا ہو، کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کے پلڑے بھی بھاری ہیں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب لوگ ہیں، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، جہنم ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے مراد کافر ہیں. ومن خفت موازینہ. پھر اسی طرح سورۃ المومنون میں آتا ہے ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. کیا تم پر میری آیات پڑھی نہ جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. تو بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر کو ان کی نیکیوں کا کوئی ثواب وہاں نہیں ملے گا، اور انہوں نے جو برے اعمال کیے ہوں گے وہ تولے نہیں جائیں گے، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اس آیت سے علماء استدلال لیتے ہیں کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اور بعض اس کا معنی کیا لیتے ہیں کہ ان کے اعمال تو ہوں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو اعمال کو تولنے کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ اس کے کفر کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنی کوئی نیکی نہیں پائے گا کہ جس کو دوسرے پلڑے میں ڈالے، کیونکہ کفر نے سب کچھ ختم کر دیا. تو جو پلڑا ہلکا ہوگا، خالی ہوگا، وہ ہلکا ہو جائے گا، اور جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی جس پلڑے میں کچھ نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا، خالی ہوگا، وہ اوپر چڑھ جائے گا، اور کفر کا پلڑا جو بھاری ہو کے نیچے چلا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی کافر غلام آزاد کرتا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، نیک اعمال اور صلہ رحمی جیسے کام کرتا ہے، مالی نیکیاں بھی کرتا ہے. اگر وہ عمل مسلمان کرتا تو یہ ساری نیکیاں شمار ہوتی، اور جس کافر کی یہ نیکیاں ہوں گی وہ جمع کر کے ایک ترازو میں رکھی تو جائیں گی، لیکن جب کفر کو ان کے مقابلے میں رکھا جائے گا تو کفر کا پلڑا نیچے ہو جائے گا، تو ان کو اس سے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. یعنی یہ بھی معنی کیا گیا ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے کیا آ گیا
ایک رائے یہ ہے کہ کفار کا حساب نہیں ہوگا، یعنی کہ کفار کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ دوسرا کیا ہے کہ تولے تو جائیں گے لیکن کفر کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ باقی کوئی چیز وہاں ٹھہرے گی نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک کفار کی نیکیاں دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی، فکانت ھباء منبث، وہ آتا ہے نا کہ ہم ان کو فجعلناہ ھباء منثورا، ہم ان کو غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ کفار کی نیکیوں کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے گا، اسی لیے قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اللہ کا انصاف یہ تقاضا کرے گا کہ اس کے عمل تولے جائیں اور اس کے وزن کم ہو جائیں اور وہ جہنم میں داخل ہو جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ قرطبی نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ان دفتروں کا وزن کیا جائے گا جن میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ خود اس انسان کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسان بھی تولے جائیں گے۔ تو جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک موٹا بھاری بھرکم انسان آئے گا لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا میزان میں۔ یہاں تک اگر آپ کو ریفلیکشنز دینا چاہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقی اگلا کرتے ہیں۔ استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ جب ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کراتے جاتے ہیں یا کوئی آپ کا شوگر ہی ٹیسٹ کرتا ہے یا کچھ، اس وقت بھی ہماری کیسی حالت ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا نکلنا ہے، جب کہ پتہ نہیں بلڈ پریشر ہائی ہوگا نہیں ہوگا، جب بھی کوئی چیز بھی ہم ویسے اپنی ہیلتھ یا ٹیسٹ کے کسی لیے بیماری جاتے کا ٹیسٹ، کینسر وغیرہ کا جو ہوتا ہے، تو کتنا دل اس میں تب تک ہوتا نہیں ہے، یہ جو جیسے کورونا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے دل خراب ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ کئی لوگوں کا میں نے سنا ہے کہ کتنے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ بھئی ہمیں تو کوئی کورونا نہیں ہے، اور جب ٹیسٹ کرایا نکلا تو وہ اس میں نکل آئے، شاکڈ ہو گئے، اور کئی تو اتنے شاکڈ ہوئے کہ ان کو مینٹل پرابلمز ہو گئی کہ میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میرے پاس مجھے یہ کورونا ہوگا کبھی۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اسی طرح انسان کا جب حساب کتاب ہوگا تو، اور اگر شاکڈ انسان رہ گیا کہ ہو میں نے تو یہ نیکی اس نیت سے کی ہی نہیں تھی، یا میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کی تھی، مطلب یہ نیت ہی خراب ہوگی پیچھے، یا وہ کوئی اور کسی اور غرض سے کسی سے نیت کی ہوگی، تو کتنی سکیری بات ہے۔ تو اور کتنا ضروری ہے کہ ایمان کو بار بار ایمان کی تجدید کرنا اور اپنی نیت کو بار بار خالص کرنا، اور نیکیوں کے وقت نیت بھی کرنا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ جی میرا ایک سوال تھا کہ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب محاسبہ ہو رہا ہوگا تو اس میں ان کی جو نیکیاں ہوں گی ان کو بڑھا دیا جائے گا، پیچھے ہم نے ایک جگہ پڑھا نا کہ جو مومن کی جو نیکیاں ہوں گی ان کو 1 سے 10 کا جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نہیں تو وہ وہ تو 10، اوریجنلی اس طرح ہے، اور چاہے لکھا ہی ایسے جائے، ہاں ہاں، جب وہ اعمال نامہ تیار جب ہو رہا نامہ ہوگا اسی اعمال وقت تیار لکھا ہوتا جائے ہے اسی وقت وہ 10 لکھا گا، جاتا 10 لکھا ہی جائے گا۔ ہے۔ تو صحیح ہے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے کہ آپ نے بھی کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کا کتنا بھاری ایک کلمہ لا کے رکھا جائے گا جس کا وزن بہت ہوگا اور اس کا میزان، تو اس کے برعکس جب کفر کو دوسرے میزان میں رکھا جائے گا تو وہ ساری نیکیوں کو ہی ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے کمپیریزن ایمان کی بڑی ویلیو ہے، ایمان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ سازا جی میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم کسی بھی امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں تو پوری اس کی آؤٹ لائن کو صحیح پڑھتے ہیں، اور پھر جو بھی نوٹس ہوتے ہیں اور پھر ان میں سے بھی موسٹ امپورٹنٹ کو نکال کے اور اس کو بے تحاشا اچھی طریقے سے صحیح پڑھتے ہیں کہ تاکہ جب ایگزام دیں تو صحیح طریقے سے غلطی ہو، نہ کریں۔ غلطی نہ کریں، اور جیسے مارکس چاہیے جیسا نتیجہ چاہیے اس کے لیے اتنی محنت۔ تو اگر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے ہمیں قرآن میں، اگر اسی طریقے سے اتنی ہی لگن سے انسان وہ کام کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ بے حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو رحمت ہے، وہ کیا پتا ہم وہاں پہ بغیر حساب کے ہی جنت میں چلے جائیں، کیونکہ پھر کام اگر ایسا ہوگا، محنت اگر ایسی ہوگی تو انشاءاللہ صلہ بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی دے گا انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم استاذہ،
میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان ٹریول کرتا ہے تو اس کے پاس ایک لمیٹڈ ویٹ ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہم ٹریول کرتے ہیں تو ہم بہت ساری ایکسٹرا چیزیں بھر لیتے ہیں، اور ہم جب اپنے ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ او آئی ووڈ ہیو اگر میں نہیں لاتی تو دیٹ ووڈ ہیو بین بیٹر، میں سے بہتر کچھ لے آتی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم لمیٹڈ ہے کہ ہمیں صرف سلیکٹڈ چیزیں جمع کرنی ہے. اتنا سارا گاربیج جمع کر کے اور وہاں جائیں گے تو وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، وزن بھی کچھ نہیں ہوگا اس کا. اور ایک میرا کوشچن تھا جو ابھی آپ نے بتایا کہ انسان وے ہوگا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کا ایمان ویٹ؟ جی، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کی پنڈلیاں جو تھیں وہ کمزور تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جتنی یعنی ان کا وزن ہوگا قیامت کے دن. استاذہ جی مجھے دو باتیں اسٹرائک کری تھی بہت زیادہ. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رونا قیامت کے بارے میں، تو ہمیں تو کبھی اس طرح کی فیلنگ نہیں آتی کہ ہم اس کو سوچ کے یا اس کے انجام کو دیکھ کے فکر بھی کریں، اور وہ باقاعدہ رو رہی ہیں بیٹھی، تو وہ بہت چیز دل کو اسٹرائک کی. اور دوسرا استاذہ جی جو آپ نے فرمایا نا کہ دو طرح کے لوگوں کا جو ہے وہ نہیں ہوگا میزان، ایک تو ایکسٹریم کافر اور دوسرے ایکسٹریم نیک. دیکھیں سبحان اللہ. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم تھوڑا سا بھی دین کی طرف آنے لگیں تو لوگ ہر بات میں یہی بات کہتے ہیں کہ اتنا بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، اتنا بھی ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہاں دیکھیں ایکسٹریمز کی ہی ضرورت ہے. اگر آپ کو بغیر حساب کے نکلنا ہے وہاں سے تو ایکسٹریم ہی کی ضرورت ہے. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ کو ایکسٹریم پہ جانے کا تانا بھی ہو جاتا ہے اور ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. لیکن وہی میں حیران ہو رہی تھی. اب یہ کہ میزان کو قائم کرنے کی حکمت کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر بندے کا محاسبہ کر لے گا تو وہ تو وہی پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنے پانی میں ہے. لیکن اس کے بعد حساب کیوں، اس کے بعد وزن کیوں؟ تاکہ ہر بندہ ترازو میں اپنے اس محاسبے کی تصدیق دیکھ لے کہ تم کہاں کھڑے ہو. یعنی ایک ہے کسی کو کہہ دینا تم پاس ہو، اور ایک ہے اس کی ریزلٹ شیٹ اس کے ہاتھ میں دینا کہ کہاں کھڑے ہو، پاس ہونے کے کس درجے پر، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں. اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، باخبر، اس نے ایک ایک چیز لکھوا دی. اللہ کو ایک ایک بات کا علم تھا، ہماری سرگوشیوں کا، ہمارے دل کے خیالات اور وسوسوں تک کا. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لینے پہ قادر ہے اور اس کو میٹیکولسلی ریکارڈ رکھوانے پر بھی پوری طرح قادر ہے. آپ دیکھیں جب سال کے بعد ٹیکس فائل کرنے ہوتے ہیں تو ہر ایک کو ایک بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک سے آ جائیں، اور پھر خود سے نہیں کر پاتے، پھر اکاؤنٹنٹس رکھے جاتے ہیں، پھر یعنی کہ کتنی اس میں، اور وہ صرف روپے پیسے کا حساب ہے. باقی تو کیا 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 نہیں کیا اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے نا. دنیا میں تو کوئی نہیں ہمارا حساب لیتا کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے یا کتنے اور غلط کام کیے. تو یہ ہے کہ دنیا میں تو انسان اس میں بھی کئی قسم کے فراڈ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ ذرے کے برابر بھی وزن اگر کسی کے اعمال کا ہے تو وہ اس کو بھی لے آئے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے خود بھی کافی ہے. اور پھر بندوں کے لیے بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وزن کا محاسبہ کس طرح کیا ہے. اور پھر یہ کہ نیک اور برے عمل کرنے والوں کے درمیان کوئی برابری نہیں ہے، یہ بھی پتہ چلے گا قیامت کے دن. یعنی دنیا میں تو نہیں پتہ چلتا، بعض اوقات نیک لوگوں کو بدنام کر دیا جاتا ہے، برے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو حق واضح ہی نہیں ہوتا کہ کون اچھا ہے کون نہیں. لوگوں کے عمومی طور پر جھگڑوں کے اندر ہر کوئی اپنے آپ کو نیک ثابت کر رہا ہوتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے اور اپنی بات، اپنے نقطہ نظر کو درست ثابت کرتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے تو اللہ ہی کو پتا ہے. قیامت کے دن تو ہر حقیقت، ہر چیز کھل کے واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی. یعنی جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ غافر آیت 58 میں،
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور نہ زندہ برابر ہے نہ مردے. بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ہرگز اسے سنانے والا نہیں جو قبروں میں ہے. یعنی قبر کے اندر مردے سن نہیں پاتے. اسی طرح جن لوگوں کے اوپر غفلت کے اندھیرے ہیں یا غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ سن نہیں پاتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ مومن اور کافر برابر ہے، نہ مومن اور فاسق برابر ہے. اسی طرح متقی اور فرما بردار برابر نہیں. تو اعمال کے تولنے میں بندوں کے مختلف درجات کا فرق واضح ہوگا. کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون متقی ہے، کون فاجر ہے، کون فاسق ہے، کون نافرمان ہے، کون محسن ہے، کون کیا ہے. یعنی ایگزیکٹ پلیسمنٹ کس کی کہاں ہونی چاہیے، یہ بھی حساب کتاب سے یا میزان سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، کون کفر یا شرک کی کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور کون ایمان کے کس درجے میں فال کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ مومن کو جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور وہ تولا جائے گا اور وہ بھاری ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ كَانَ اتنا ہی ہے. دوسرا پھر آگے دوسرے اعمال نامے کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور اس کے برعکس کافر کو غم، پریشانی اور شدید ذلت پہنچے گی، اور وہ کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوتیا کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ. کاش مجھے نہ پتا ہوتا یہ حساب کتاب کیا ہے، کاش میری موت فیصلہ کن ہوتی. پھر اسی طرح ایک اور حکمت یہ ہے کہ حجت تمام ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں نے تو بہت اچھا کیا تھا، مجھے تو سب کچھ آتا تھا، جیسے عام طور پہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. ابن ابل عز کہتے ہیں، ہائے نامرادی اور ناکامی اس انسان کی جو قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازوؤں کے نصب کیے جانے کا انکار کرتا ہے، جیسے کہ شارع نے خبر دی، کیونکہ اس پر حکمت مخفی ہو گئی ہے اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں عیب ڈھونڈتا ہے، یہ کہہ کر کہ ترازو کی ضرورت اس آدمی کو ہوتی ہے جو سبزی فروش اور دالیں بیچنے والا ہوتا ہے. یہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے میزان میں تان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے بلکہ بندوں کو ضرورت ہے. تو بہرحال اگر کوئی بھی اور وجہ نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کا عدل ظاہر ہوگا کہ کسی کو بلا وجہ جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا. ان کا رزلٹ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم ہی کو ڈیزرو کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں. جی آپ آسیہ کچھ کہہ رہی تھی.
استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ تو ایکچولی بہت زیادہ کرٹیکل کمپوننٹ لگ رہا ہے وزن کا کیا جانا، کیونکہ جیسا کہ آتا ہے حساب، آپ دیکھیں کہ اگر حساب کیا جائے تو ہو سکتا ہے 2 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے ایک برابر نمازیں پڑھی ہوں، لیکن وہ نماز کی احادیث میں آتا ہے نا کہ کسی کی نماز کا 1/10 1/8 1/7 یا کتنا اجر اس کو ملے گا، ہمیں کیا پتا. تو نمبر آف اعمال کین بی ریزنیبلی اوکے، لیکن کسی عمل کا وزن کیا ہے، وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ جو احسن عمل ہے وہ ایکچولی اس وزن سے ہی ڈٹرمن کیا جائے گا، اس وزن کے ساتھ. اور اس بارے میں ہم نے کتنی اور احادیث اور اس طرح سب کچھ الحمدللہ پڑھ رکھا ہے اس بارے میں کہ وزن سے ڈسکریمنیٹنگ لائن آ جائے گی نا، کہ کسی ایک شخص کا کوئی قول اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب پسند آ جائے گا تو وہ کتنا وزنی ہو جائے گا. اور کہاں یہ کہ کسی نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی لیکن اس کا کوئی ایک قول ایسا ہو گیا کہ جس نے اس سارے کو انویلیڈیٹ کر دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جانا یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ یعنی کچھ لوگ اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو، کیونکہ یہ جو انٹائر کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یوم الجزا یا یہ سب، یہ اسی پہ ریسٹ کر رہا ہے. the number of deeds and the weight of deeds, it makes a big difference. بالکل. استاذہ جی مجھے وہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مارکنگ اسکیم ہم بتاتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کو کہ مائنر مسٹیک پہ 0.125 کاٹیں گے اور میجر مسٹیک پہ 0.25، تو یہ اس طرح کی بھی چیز جیسے وہاں پہ پھر اسکیل میں ثابت ہو جائے گی. تو انسان کو اس بات کی حرص رکھنی چاہیے کہ اس کا میزان بھاری ہو، اس کا اسکیل بھاری ہو، اور اسی میں اس کی کامیابی کا انحصار ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسئ شیطانی وفک رہانی واجعلنی فی الندی الاعلی. اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، اور مجھے اعلیٰ اور افضل مجلس والوں میں سے بنا دے. وثقل میزانی، شاید مس ہو گیا، وثقل میزانی، کہ میرے میزان کو بھاری کر دے. تو انسان کو ایسے اعمال کی حرص کرنی چاہیے جو وزن کو بھاری کر دیں اور ان اعمال کو بچا بھی لائیں. اور ان میں سب سے پہلا عمل، عظیم عمل، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. بعض سلف صالحین نے اس چیز کا سبب پوچھا کہ بالعموم نیکی کرنا بھاری کیوں ہوتا ہے اور برائی کرنا آسان اور ہلکا کیوں ہوتا ہے. جیسے غلط کام آسان ہے، فجر کی نماز بھاری ہے، تو انہوں نے کہا نیکی کی کڑواہٹ اور تلخی موجود ہوتی ہے اور اس کی لذت اور حلاوت غائب ہوتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ نفس پہ گراں ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کڑواہٹ لذت میں بدل جائے گی. اور کیونکہ اس کا اجر و ثواب دنیا میں نہیں مل رہا تو مشکل لگتا ہے، لیکن گناہ کی لذت دنیا میں زیادہ ہے اور آخرت میں وہ کڑواہٹ میں بدل جائے گی. تو میزان میں بھاری اعمال میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا وزن ہے. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. ایک خاص اسپیشل انسیڈنٹ بھی حدیث میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو باہر نکالے گا، یعنی جہنم سے نکالے گا، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا، اور اس سے فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تیرے پاس ایک نیکی ہے، آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کرو. وہ عرض کرے گا اے اللہ
کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ؟ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے والا پلڑا جھک جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان اور رحیم بھی ہے. اسی طرح حسن اخلاق، اچھا اخلاق جو ہے یہ میزان میں اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ کے حق میں لا الہ الا اللہ اور بندوں کے حق میں اچھا اخلاق. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت منہ بسورے رکھتے ہیں، ہر وقت موڈ آف رکھتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو شکایت ہوتی ہے، ہر ایک سے شکایت ہوتی ہے، یعنی سیدھے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہر ایک پہ تنقید، ہر ایک میں سے غلطیاں نکال لینا، ہر ایک پہ شک کرنا. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی ہے. انسان جب کسی کے بارے میں بدگمانی بھی کرتا ہے نا تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں برا کیوں سوچا، وہ تو ایسا نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے بد اخلاقی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو چیز میزان میں بھاری ہے وہ لمبی خاموشی. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں وہ 2 خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی اور میزان میں بہت بھاری، یعنی اٹھانے میں آسان ہے اور میزان میں بہت وزنی ہے. ابو ذر نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لو. اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو. یعنی فضول میں باتیں نہیں کرتے چلے جانا چاہیے اور بہت باتونی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت باتیں باتیں باتیں. کام کی بات ہو تو انسان کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے. پھر اسی طرح زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری 2 کلمات ہیں جن پر صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ وائس ورسا بھی ہے. پھر اسی طرح میزان کو پورا بھر دیتا ہے کیا؟ الحمدللہ. الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو آدھا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کہنا. پھر اسی طرح جنازے اور دفن میں حاضری احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے. جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے، یعنی مردوں کے لیے یہ حکم، اور نماز جنازہ میں شریک ہو اسے 1 قرات ثواب ملے گا، اور جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اسے 2 قرات ثواب ملے گا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے وہ 1 قرات میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم. ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار اور اللہ اکبر 10 بار کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے اور ترازو میں 1500 ہوں گے. دوسرا یہ کہ سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہے. یہ زبان سے تو 100 ہوئے اور میزان میں 1000 ہوں گے. تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے ان کلمات کو ادا کرنے کا. پھر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ فجر کے بعد خاص تسبیح ہے. اور یہ اس کی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کے پاس سے باہر تشریف لے گئے تو وہ نماز کی جگہ میں بیٹھی تھی. دن چڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو وہیں بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. آپ نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے اس سے وزن میں بڑھ جائیں. یعنی جب سے تم بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہو اور میں نے یہ 4 کلمات جو کہے ہیں، میرے کلمات تمہارے سارے اذکار سے بڑھ جائیں گے. پھر اسی طرح فرمایا 5 چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر اجر کی نیت سے صبر کریں۔ اسی طرح فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا پینا پیشاب لید میزان میں تولا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدے کو یعنی اس کے وعدے یعنی ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا، اس کا پیشاب اور لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔ یعنی اب دنیا میں تو ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے، لیکن قیامت کے دن پھر اسی طرح بندوں کو بھی تولا جائے گا۔ قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے، ایک آدمی کو لا کر پلڑے میں رکھا جائے گا، اس پر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے، وہ پلڑا جھک جائے گا، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ پھر جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک منادی پکارے گا، جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو، ایک چیز رہ گئی۔ چنانچہ ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس بندے کے ساتھ تولا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا۔ پھر اسی طرح ابن مسعود سے مروی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے، ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، جب ہوا چلتی تو لڑکھڑانے لگتے، لوگ دیکھ کے ہنسنے لگتے۔ ہنسنا تو نہیں چاہیے لیکن بے اختیار ہنس پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ کچھ اعمال بے وزن بھی ہوں گے جن میں کفار کے اعمال ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ اسی طرح میزان میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا جو بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ ہوگا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھو فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ وہ انہوں نے کفر کے اوپر زندگی بسر کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے میزان کو واقعی بھاری کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ پیاری استاذہ اتنے خوبصورت ٹاک کے لیے، اور پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آج ہمیں میزان کے بارے میں کتنی کلیئرٹی ملی۔ یعنی یہ تو ہم سب سنتے تھے نا کہ اعمال نامہ ہوگا اور ان کو تولا بھی جائے گا، لیکن اتنی باریکی اور اتنی ڈیٹیل سے الحمدللہ اب اس ٹاپک کی سمجھ آئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو کہ ہمارے اعمال نام یعنی ان کا وزن زیادہ ہو میزان میں۔ یعنی ویسے بے شک جیسے بھی عمل ہے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے کہ اعمال نامے میں سب سے بھاری نیکی وہ بن جائے۔
چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد کچھ باتوں کو فریش اپ کر لیتے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین. ہم قیامت کے دن کے حالات پڑھ رہے تھے، جو کہ ہمارے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے کہ جس طرح باقی عقائد پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور یقین کے لیول تک ایمان ہونا چاہیے، اسی طرح قیامت کے دن پر بھی. اور آج ہم نے جو اس میں ٹاپک کور کیا وہ خاص طور پر میزان کے بارے میں ہے. اس میں ایک آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں الحمدللہ دونوں چیزیں اچھے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کور ہوئی، اور ہم الحمدللہ ہم سب کو یہ سورت یاد بھی ہے. آپ کو یاد ہے نا یہ سورت، سورہ القاریہ، چھوٹی سی سورت ہے، مگر اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی اس کو تلاوت کریں گے نماز میں تو خاص طور پر ان دو باتوں پر فوکس کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آیت نمبر 7 اور 8 میں جو کمپیریزن ہے، فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہے. یعنی خاص طور پہ یہاں پہ جہنم کی طرف اشارہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کمپیریزن کیا گیا نا کہ اعمال نامے جن کے بھاری ہوں گے، یعنی ان کے پلڑے بھاری ہوں گے. خاص طور پر کس چیز کا بہت زیادہ وزن ہے؟ آپ دیکھیں سارے اعمال میں سے یہ بتائیے جس کو ہمیں بہت زیادہ ویلیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. شاباش، ایمان اور کلمہ طیب. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایمان اور کفر کو دونوں کو پیرالل رکھا جائے تو پھر ایمان جو ہے وہ بہت انسان کے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے. اور ایک چیز میں یہ بھی ابھی جب استاذہ حدیث شیئر کر رہی تھی نا لا الہ الا اللہ والی، تو یہ حدیث جیسے استاذہ نے شیئر کی ہم سے کہ نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ بس ایسے بغیر سوچے سمجھے لا الہ الا اللہ کہنا اس سے پلڑا بھر جائے گا اس کا؟ نہیں، یہاں پر کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہے. اور وہ کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ عمل اور خلوص دل سے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ میں زبان سے تو کہوں لا الہ الا اللہ اور پھر میرا عمل ایسا ہو جو سارے غیر اللہ کو پسند کرنے والا ہے، تو ایسے کلمے سے اعمال نامے کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا. یس بالکل، نیت اور ساتھ یہ ہے کہ ہماری زندگی ریفلیکٹ بھی کرے. جیسے آپ دیکھیے کہ کلمہ توحید کے جیسے اگر ہم اگزامپلز دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ کون سے نبی تھے خاص طور پہ جن کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے اور وہ یکسو تھے. یاد ہے آپ کو ان کا کیا نام ہے؟ ایک نبی ہے جن کی خاص طور پہ یہ کوالٹی بار بار مینشن کی جاتی، ابراہیم علیہ السلام. ویری گڈ. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ ما کان من المشرکین. یہود کہتے تھے وہ یہودی ہیں اور عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا نہیں، وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے بلکہ وہ کیا تھے، حنیفاً مسلمن. وہ ایک کمپلیٹ یکسو مسلم تھے. یعنی ان کی زندگی کیسی تھی؟ اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک آیت اور جو ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کو ایکسپلین کرتی ہے وہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ 4 کمپوننٹس ہیں ہماری زندگی کے. صلاتی میں ساری عبادات آ جاتی. نماز کے علاوہ ہم کون کون سی عبادت کرتے ہیں آپ بتائیے؟ روزہ رکھتے ٹھیک ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ ساری نمازیں ہوں گی.
پھر اس کے بعد نسخی میں قربانی آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کوئی بھی قربانی کرنا، چاہے وہ ہم اللہ کے راستے میں کوئی جانور ذبح کر کے قربان کریں یا اپنے نفس کی قربانی، خواہشات کی قربانی، دنیاوی لذتوں کی قربانی، وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور پھر ان جنرل کیا کہہ دیا گیا، محیایا و مماتی، مائی لائف اینڈ مائی ڈیتھ، یعنی میرا جو لائف سٹائل ہے وہ کیسا ہوگا، للہ رب العالمین، ایوری تھنگ از لا الہ الا اللہ، یعنی ہر میری زندگی کا اینگل یہ ریفلیکٹ کرے گا کہ میرا جینا مرنا ہر چیز میرے رب کے لیے، وہ فوکس اور سینٹر ہے میری زندگی کا۔ تو آپ دیکھیں کہ صرف جو بعض لوگ خوش ہو جاتے ہیں نا کہ چلو بھئی کلمہ پڑھ لیا اب بس جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، خالی کلمہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ مجھے نا وہ ایک جب استاذہ یہ حدیث شیئر کر رہی تھی تو مجھے وہ ایک استاد کا واقعہ یاد آ گیا کہ انہوں نے نا ایک پرندہ، ایک طوطا رکھا اور اس کو کلمہ یاد کروا دیا، تو وہ ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا تھا۔ تو وہ جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ شور مچا رہا تھا لیکن اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو وہ استاد اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو طوطا جو ہے وہ ایک بے زبان جانور، یعنی ایک جیسے جانور ہے نا، اس کو عقل تو نہیں ہے، اس لیے جب اس کی موت کا وقت آیا، یعنی جب اس کو دوسرے جانور نے پکڑ لیا تو اس وقت اس کو کلمہ یاد نہیں آیا بلکہ وہ چیخ چلا رہا تھا۔ تو اسی طرح جس انسان کی زندگی میں یعنی جو کلمے کی روح کو سمجھ جاتا ہے، اس کے آخری وقت بھی اس کو یاد رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اور اس وقت میری زبان سے وہ کلمات نکلیں جو میرے رب کو پسند ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی ایکشنز کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک اسکالر کی بہت ہی پیاری بات مجھے لگی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی موت کیسی ہوگی تو آپ اپنے 24 آورز کو دیکھیے کہ وہ کیسے گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی نا اپنی زندگی کا خود جائزہ لے، کیا واقعی ہی یہ ویسی ہے کہ جو ہمارے ہر ایکشن ریفلیکٹ کرے کہ اللہ کی رضا کے اور اللہ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے؟ یعنی اگر زندگی ہم گزاریں شیطان کی پسند کی اور ہم کہیں کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب ہو جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ کلمہ ان کو نصیب ہوتا ہے مرتے وقت جن کی زندگی بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو آپ دیکھیں بہت اہم ہے ہمارے اعمال نامے کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے اعمال نامے کو ہیوی کرے گی، وہ اچھا اخلاق ہے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ بد اخلاقی ایسے انسان کے اعمال کو تباہ کرتی ہے جیسے کیا چیز، ونیگر کی اگزامپل یاد ہے نا، یعنی بد اخلاقی کس طرح سے تباہ کرتی ہے اعمال کو، جیسے سرکہ شہد کو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھا اخلاق ہے اگر تو پھر کیا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر کیا میں تمہیں وہ 2 خصلتیں نہ بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے ہلکی ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں؟ ابو ذر نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات میں کوئی ایسا عمل نہیں جو ان 2 نیکیوں کے برابر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اچھا اخلاق اور لمبی خاموشی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بعض دفعہ نا زیادہ جو بد اخلاقی ہے نا زبان سے ہی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ خاموش رہیں گے نا تو وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ بولیں اور پھر کوئی ایسی بات کریں جو اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ لمبی خاموشی کا یہ مطلب ہے، جیسے ایک صحابی کا کال ہے تو ان سے کسی نے پوچھا نا کہ مطلب کیا لمبی خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ بس چپ رہیں ہر وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لمبی خاموشی کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم بات کرو تو بھلی بات کرو ورنہ خاموش رہو، یعنی یہ مراد ہے یہاں پہ۔ جیسے ہوتا ہے نا، استاذہ نے بھی کہا نا کہ بغیر سوچے سمجھے بس بولتے جانا، تو ذرا سا جیسے وہ ایک کال بھی آتا ہے نا، یہ محاورہ بھی ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی انگلش میں بھی کہا جاتا ہے نا تھنک بیفور یو اسپیک، یعنی بولنے سے پہلے نا سوچا کریں کیا بولنے لگے۔ اور آپ یقین کریں اگر ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے نا کہ بولنے سے پہلے سوچنا، تو
تو انشاءاللہ بہت ساری جو خرابیاں ہمارے معاملات اور تعلقات میں ہوتی ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اصل میں جو زیادہ ڈیمیج کرتی ہے نا چیز ہماری ریلیشن شپ کو وہ ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا. اور پھر کیا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ریگریٹس. قیامت کے دن پہ یہی چیزیں ریگریٹ کا باعث بنیں گی کہ کاش اس وقت یہ نہ کہا ہوتا, کاش اس وقت وہ نہ کہا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ طیب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنائے, یعنی ہماری زندگی توحید پر مبنی ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنا دے. آمین. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آپ کی پارٹیسپیشن کے لیے کوئک سا ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے اسٹار اسٹوڈنٹس کوئز نمبر 11 کے. الحمدللہ ہمارے کوئز 11 کے جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں, سوری اسٹار اسٹوڈنٹس کی سلائیڈ غائب ہوگی. ٹھہرے بسم اللہ. جی مجھے پتہ نہیں آپ یہ بہرحال کوئز 11 کے اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں یہ, ٹھیک ہے. کوئز 12 تو اس ویک ہم نے آپ کو دیا نا, یہ پچھلے ویک کا جو کوئز تھا اس میں ہمارے جو اسٹار اسٹوڈنٹس ہیں صبا فرحان, ارما انصاری, بشرا بٹ, شاہینہ احمد, عظما منیر, ناہید شعیب اور سائمہ ادریس. ٹھیک ہے. کوئز 12 ہم نے آپ کے لیے اوپن کر دیا, میں نے کل گروپ میں بھی ڈال دیا تھا. تو چلیے انشاءاللہ یہاں پہ پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.